तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह निसा आयात 105 ता 115। आगे का मज़मून। आगे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके ये हिदायत फरमाई कि अल्लाह ने तुम्हें जो किताब अता फरमाई है, अब यही हक़ व बातिल की कसौटी है। तुम इसी कसौटी पर परख के लोगों के साथ मामला करो। जो इस पर पूरे उतरें वो मोमिन व मुखलिस हैं, जो इस पर खोटे साबित हों वो अहद शकन और गद्दार हैं। तुम खुदा के हुजूर में उनके सिफारिशी और वकील ना बनो। खुदा ऐसे बदअहदों और गुनाहगारों को पसंद नहीं करता। आयत 88 फमा लकुम फिल मुनाफिकीना इलल आया में जिस बात की तरफ इजमालन इशारा फरमाया था, अब ये उसकी तफसील आ गई है। वहाँ ये बात गुजर चुकी है कि मुसलमानों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपने दिल में मुनाफिकीन के लिए बड़ा नरम गोशा रखते थे। वो उनको जा बजा रियायत देने की कोशिश करते थे और बसा औकात उन मामलात में भी उन्हें माजूर ठहराते जिनमें माजूर ठहराने की कोई गुंजाइश ना होती। ये रवैया अगरचे तबीयत की नरमी ही की बिना पर हो, लेकिन खुदा की किताब जिन्हें माजूर ना ठहराती हो उन्हें माजूर ठहराना और उनकी हिमायत करना निफाक को शय देने के बल्कि उसकी परवरिश करने के हम माना है। चुनाचे यहाँ सबसे पहले ख़ुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी चीज़ से रोका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खिताब उसी तरह का है जिसकी मिसालें एक से ज़्यादा इस किताब में गुजर चुकी हैं, और हमने वाज़े किया है कि उनमें खिताब का रुख तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होता है, लेकिन जो अताब उनमें मुज़मिर होता है उसका रुख उन लोगों की तरफ होता है जो इस गलती के मुर्तकिब हो रहे होते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करने के बाद बराह रास्त उन मुनाफिकीन की हिमायत करने वाले मुसलमानों को मुखातिब किया है कि इस दुनिया में तो तुम उनकी हिमायत कर रहे हो, लेकिन आखिरत में उनकी हिमायत कौन करेगा। इसके बाद फरमाया कि सही तरीका ना तो ये है कि अपनी गलती की हिमायत की जाए और ना ये है कि जब किसी पर गिरफ्त हो तो वो अपना बोझ किसी दूसरे बेगुनाह पर लादने की कोशिश करे, बल्कि तौबा व इस्तग़फ़ार है। ये तंबीह इसलिए फरमाई गई है कि मुनाफिकीन अव्वल तो अपनी कोई गलती तस्लीम करते ही नहीं थे, और अगर कोई गलती इस तरह गिरफ्त में आ जाती कि उसकी ज़िम्मेदारी से बचने की कोई सबील उनको नज़र ही ना आती तो झूठ और बहतान के ज़रिए से उसको किसी बेगुनाह के सर थोपने की कोशिश करते। इसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फ़रमाया कि ये महज अल्लाह का फ़ज़ल व एहसान है और इसकी बख्शी हुई किताब व हिकमत की बरकत है कि इन मुनाफिकीन के फितनों और उनकी रेशा दवानियों से महफूज रहे, वरना उन्होंने तो तुम्हें राह हक से हटाने की कोशिश में कोई कसर उठा नहीं रखी। इसके बाद मुनाफिकीन की मुफसिदाना सरगर्मियों पर उनको तनबीह फरमाई है कि जो लोग हक वाज़े हो जाने के बाद रसूल की अदावत और मुसलमानों के तरीके की मुखालिफत में ये सरगर्मियाँ दिखा रहे हैं, उनको अल्लाह उसी राह पर मोड़ देगा जो उन्होंने अपने लिए इख्तियार की है, और ये राह जहन्नुम की राह है। इस रोशनी में आगे की आयात की तिलावत फरमाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नासि फ़ीमा अराकल्लाह वला तकुल लिल ख़ाइनीना ख़सीमा वस्तग़फ़िरिल्लाह इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख़्तानूना अनफ़ुसहुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना ख़व्वानन असीमा यस्तग़फ़ून मिनन्नासि वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाहि वहुवा मअहुम इज़ युबय्यितूना मा ला यर्दा मिनल क़ौल व कानल्लाहु बिमा यअमलूना मुहीता। हा अंतुम हाउलाइ जादलतुम अन्हुम फ़िल हयातिद दुनिया फ़मन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामति अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ़्सहु सुम्मा यस्तग़फ़िरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा वमन यक्सिब इस्मन फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ़्सिही व कानल्लाहु अलीमन हकीमा
ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ: ہم نے یہ کتاب تم پر حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم بدعہدوں کے حمایتی نہ بنو، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور ان لوگوں کی وکالت نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بد عہد اور حق تلف ہیں۔ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ وہ ناپسندیدہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ تم ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان کی مدافعت کی، تو قیامت کے دن اللہ سے کون ان کی مدافعت کرے گا یا کون ان کا ذمہ دار بنے گا؟ اور جو کسی بدی کا ارتکاب کرے یا اپنی جان پر کوئی ظلم ڈھائے پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا، اور جو کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور جو کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگاتا ہے تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور گناہ لیا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو یہ ٹھان ہی لی تھی کہ تمہیں بے راہ کر کے رہے گا، حالانکہ یہ اپنے آپ ہی کو بے راہ کر رہے ہیں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں۔ اور اللہ نے تم پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور تمہیں وہ چیز سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ ان کی سرگوشیوں کا زیادہ حصہ ایسا ہے جس میں کوئی خیر نہیں۔ خیر والی سرگوشی تو صرف اس کی ہے جو صدقہ کی صلاح دے یا نیکی کی راہ سجائے یا اصلاح ذات البین کی دعوت دے۔ جو اللہ کی رضا جوئی میں ایسا کریں گے تو ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور جو کوئی راہ ہدایت واضح ہو چکنے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے گا تو ہم اس کو اسی راہ پر ڈال دیں گے جس پر وہ پڑا، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معکم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ ارات کا لفظ قرآن میں اس وحی کے لیے بھی آیا ہے جو انبیاء علیہم السلام کو رؤیا میں ہوتی ہے، جیسا کہ انفال آیت 43 میں ہے، اور اس رہنمائی کے لیے بھی آیا ہے جو وحی مطلوع کے ذریعے سے ہوتی ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ اس لفظ کے معنی چونکہ دکھا دینے کے ہیں، اس وجہ سے اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کو وحی کے ذریعے سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ گویا چشم سر سے حقائق کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے اس سے ہٹ کر کوئی راہ اختیار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔
آگے آیت 113 میں بھی یہ مضمون آ رہا ہے۔ تجادل کا لفظ قرآن میں اچھے اور برے دونوں معنوں میں آیا ہے۔ اس کے معنی مناظرہ، کٹ حجتی اور جھگڑنے کے بھی ہیں، اور اعتماد و تدلدل کی بنیاد پر کسی سے شکوہ کرنے اور اصرار و الحاح کے ساتھ کسی کے حق میں سفارش کرنے کے بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجادلہ قوم لوط کے بارے میں اور سورہ مجادلہ میں جس مجادلہ کا ذکر ہے وہ اسی نوع کا ہے۔ الذین یختانون انفسہم سے مراد منافقین ہیں، جن کا ذکر خائنین کے لفظ سے ہوا ہے۔ خیانت اس بے وفائی اور غداری کے لیے ایک معروف لفظ ہے جو بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے، جس طرح ایک بے وفا عورت اپنے آپ کو جالۂ عقد میں تو کسی اور مرد کے دیتی ہے، لیکن عشق کی پینگیں کسی اور کی طرف بڑھاتی ہے۔ اسی طرح منافقین اطاعت اور وفاداری کا عہد تو اللہ اور رسول سے کرتے ہیں، لیکن دم دوسروں کا بھرتے ہیں۔ ان کی اس خیانت کے بابت ارشاد ہوا ہے کہ یہ خود اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی اس خیانت سے خدا اور رسول کا کچھ نہیں بگڑتا انہی کا ہے، لیکن ان کو نظر نہیں آتا۔ علاوہ ازیں اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ یہ خود اپنے ضمیر کی نگاہوں میں مجرم ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ سامنے کیا کر رہے ہیں اور پیٹھ پیچھے کیا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی وکالت کرنا مدعی سست گواہ چست کا مصداق بننا ہے۔ وَلَا تَكُنْ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ اور وَلَا تُجَادِلْ میں بظاہر خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس میں عتاب کا رخ ان مسلمانوں کی طرف ہے جو منافقین کی حمایت کرتے ہیں۔ اس طرح کے خطاب میں، جیسا کہ ہم اس کتاب میں متعدد مقامات میں واضح کر چکے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت امت کے وکیل کے ہوتے ہیں۔ بات آپ کو مخاطب کر کے کی جاتی ہے، لیکن مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ ان سے باز آئیں۔ اس اسلوب میں یہ بلاغت بھی ہوتی ہے کہ ان لوگوں سے ایک قسم کی بے التفاتی و بے پرواہی کا اظہار ہو جاتا ہے جن کو سرزنش مقصود ہوتی ہے، گویا وہ لائق خطاب نہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو بات فرمائی تھی وہ فرما دی۔ قرآن مجید میں اس طرح کے جو خطاب وارد ہوئے ہیں وہ بالعموم کلام کے تدریجی ارتقاء سے ان کا اصلی رخ بھی واضح ہو گیا ہے کہ خطاب فی الحقیقت کن سے ہے۔ چنانچہ یہاں بھی آگے والی آیت ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم الی الآیہ نے واضح کر دیا ہے کہ اس میں اشارہ کن کی طرف ہے۔ ان اللہ یحب الی الآیہ کے اسلوب میں اس حقیقت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی پسند اور ناپسند کا معیار الگ الگ نہیں ہو سکتا۔ جن صفات و کردار کے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، کس طرح ممکن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین انہیں پسند کریں؟ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی پسند کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، تو وہ خود سوچ لیں کہ ان کی یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ اجزائے کلام کی وضاحت کے بعد آیات کا مدعا چندان وضاحت طلب نہیں رہا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ کتاب جو اتاری ہے حق کے ساتھ اتاری ہے، اس وجہ سے اب حق و باطل کے درمیان امتیاز کے لیے کسوٹی یہی ہے۔ اسی کسوٹی پر پرکھ کر تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، کون مخلص ہے اور کون منافق۔ یہ اللہ کی دی ہوئی روشنی اور اس کی دکھائی ہوئی راہ ہے، جس کے بعد تمہارے لیے بھٹکنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس وجہ سے تم ان لوگوں کے حمایتی اور وکیل نہ بنو جو اللہ اور رسول سے بدعہدی اور خیانت کر رہے ہیں۔ تم اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جو لوگ اللہ سے بدعہدی کر رہے ہیں وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، بلکہ خود اپنے ہی نفس سے بدعہدی کر رہے ہیں اور اپنے ہی قلب و ضمیر کے مجرم ہیں۔ خدا ایسے بدعہدوں اور حق تلفوں کو پسند نہیں کرتا، تو جو خود اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم اور خدا کے مبغوض ہیں، ان کی مدافعت تم کیوں کرو؟ فرمایا کہ یہ انسانوں سے تو چھپتے ہیں اور چھپ چھپ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں، لیکن
اس اللہ سے کہاں چھپ سکتے ہیں جو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اپنی ناپسندیدہ سرگوشیوں میں مصروف ہوتے ہیں؟ اللہ کا علم تو ہر چیز کو محیط ہے۔ ان منافقین کی درپردہ سازشوں اور سرگرمیوں کا ذکر اسی سورہ کی آیت 81 میں بھی گزر چکا ہے، وہاں بھی دیکھیے۔ اس پر تفصیلی بحث انشاءاللہ سورہ مجادلہ میں ہوگی۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ وکان اللہ علیما حکیما ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا۔ ہاں کلام عربی میں کلمہ تنبیہ ہے، اس پر دوسرے مقام میں بحث گزر چکی ہے۔ یہ جملہ کے شروع میں آتا ہے اور مقصود اس سے یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کان کھول کر بات سنے۔ لفظ وکیل کے ساتھ جب اعلیٰ ہو تو موقع کے لحاظ سے یہ 3 معنوں میں آتا ہے۔ نمبر 1، مسئول اور ذمہ دار کے معنی میں، مثلاً وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل، انعام 107۔ اور ہم نے تم کو ان پر نگران نہیں بنایا ہے اور تم ان کے ایمان کے باب میں مسئول نہیں ہو۔ نمبر 2، نگران کے معنی میں، مثلاً خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، انعام 102۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، بس اسی کی بندگی کرو اور وہی ہر چیز پر نگران ہے۔ نمبر 3، ضامن کے معنی میں، مثلاً ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل، قصص 28۔ دونوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہم جو قول و قرار کر رہے ہیں اس پر اللہ ضامن ہے۔ ظاہر ہے کہ ام من یکون علیہم وکیلا میں یہ پہلے معنی میں ہے، یعنی آج تو ان کی حمایت کرنے والے ان کے حمایت میں لڑ جھگڑ سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب خدائے علیم و خبیر کی عدالت میں ان کا مقدمہ پیش ہوگا تو ان کی طرف سے کون مسئول اور جواب دہ بن کر کھڑا ہوگا؟ اس دن تو بہرحال انہیں خود ہی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اب بات سامنے کھل کر آ گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اوپر کی آیات میں کن کے رویے پر سرزنش کی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شخصاً نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو وقتاً فوقتاً اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر منافقین کی حمایت میں آستینیں چڑھا لیتے ہیں اور ان کی صریح غلطیوں کے باوجود ان کی بریت کے لیے کوئی نہ کوئی عذر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں کان کھول کے سن لو کہ آج تو تم ان کی حمایت میں لڑ جھگڑ سکتے ہو، لیکن کل جب خدا کے ہاں ان کی روبکاری ہوگی تو خدا سے ان کی مدافعت میں کون جھگڑے گا یا کون ان کی طرف سے مسئول بنے گا؟ اس کے بعد فرمایا کہ خدا سے چھوٹنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ مجرم کی حمایت میں دوسرے پشت پناہ بن کر کھڑے ہوں، بلکہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی برائی یا کسی ظلم نفس کا ارتکاب ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس سے مغفرت مانگے۔ جو شخص خلوص کے ساتھ استغفار کرے گا وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ خدا کے ہاں ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ جو کسی گناہ کا مرتکب ہوگا اس کا وبال اسی پر آئے گا، اسی لیے کہ خدا علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اس کے علم اور اس کے عدل و حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ زید کا حساب بکر کے کھاتے میں نہ پڑنے پائے، بلکہ ہر ایک اپنے عمل کا جواب دہ خود بنے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً إِلَى الْآيَةِ میں منافقین کی ایک اور شرارت پر سے پردہ اٹھایا کہ یہ لوگ اپنی کسی غلطی یا کسی حق تلفی پر جب گرفت میں آ جاتے ہیں تو اعتراف کے بجائے جھوٹ اور بہتان کی راہ اختیار کرتے ہیں اور اس کا بوجھ کسی بے گناہ پر لادنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ خدا سے بریت کا یہ راستہ بھی غلط ہے۔
اس بہتان اور جھوٹ سے دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ خدا کے ہاں ایسے مجرم نہ صرف اپنے جرم کا بوجھ اٹھائیں گے بلکہ اپنے اصل جرم پر بہتان اور جھوٹ کا بھی اضافہ کر لیں گے۔ یہ بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ اوپر منافقین کی سازشوں اور سرگرمیوں کا ذکر گزر چکا ہے۔ سازشی گروہوں کا خاص حربہ اپنے دفاع کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو اس کا الزام یا تو دوسرے بے گناہوں کے سر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں یا کم از کم ان کو بھی اس میں ملوث کرنے کے لیے بہتان راضی کرتے ہیں تاکہ اپنا بار گناہ کچھ ہلکا کر لیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ یہ اللہ کا تمہارے اوپر خاص فضل و احسان ہے کہ تم ان منافقین کے شر سے محفوظ رہے، ورنہ ان کی ایک جماعت کی تو رات دن کوشش اور سازش یہی ہے کہ تمہیں راہ سے بے راہ کر کے رہیں، لیکن اللہ نے اپنے فضل خاص سے تمہیں کتاب و حکمت کی جو روشنی عطا فرمائی ہے اس نے تمہیں لغزش سے محفوظ رکھا۔ اس میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ ہے کہ اس گروہ کی آفتوں اور فتنتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور ساتھ ہی اس سے بھی محفوظ رہنے کی تدبیر بھی بتا دی کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب و حکمت کی جو نعمت ان کو ملی ہے اس کی سچے دل سے قدر کریں اور ان لوگوں کے چکموں میں نہ آئیں جو اس سے ہٹ کر اپنی راہ نکال رہے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ میں اس حقیقت نفس الامری کا بیان ہے کہ راہ حق سے منحرف ہو کر چلنے والے اگر راہ حق پر چلنے والوں کو حق سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکیں تو پھر وہ اپنی تمام دانش و فروشیوں کے باوجود صرف اپنے ہی کو گمراہ کرتے ہیں۔ جادہ حق پر استوار رہنے والوں کو وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے موقف حق پر ڈٹے ہوئے دیکھتے رہو کہ یہ تباہی کے کس کھڈ میں جا گرتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ نجوہ کے معنی سرگوشی اور رازداری کے انداز میں کسی سے بات کرنے کے ہیں۔ اس میں بجائے خود کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے مواقع بہت سے ہو سکتے ہیں جہاں رازداری اور سرگوشی کا طریقہ ہی قرین مصلحت ہو۔ ہر جگہ اور ہر موقع پر اذان دینا ہی ضروری نہیں ہے۔ اس میں برائی یا بھلائی بات کی نوعیت سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر بات نیکی اور تقویٰ کی ہے تو وہ نجوائے خیر ہے، اور اگر بات شرارت اور فتنے کی ہے تو وہ نجوائے شیطانی ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کی وضاحت سورہ مجادلہ میں فرما دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوی۔ مجادلہ 9۔ اے ایمان والوں، جب تم آپس میں رازداری کے ساتھ بات کرو تو گناہ اور تعدی کی مشورت نہ کرو بلکہ نیکی اور تقویٰ کی بات کرو۔ الا من امر بصدقہ میں ایک مضاف محذوف ہے، جس طرح ولیکن البر من آمن باللہ میں ہے، جس کا ذکر بقرہ میں گزر چکا ہے۔ یعنی ان کا نجوہ تو بیشتر شیطانی ہوتا ہے، البتہ ان کے نجوہ میں خیر ہے جو صدقہ، نیکی اور اصلاح کے لیے نجوہ کریں۔ مشاقہ اور ہدا کے الفاظ پر سورہ بقرہ میں بحث گزر چکی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشاقہ کے معنی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں اپنی ایک پارٹی کھڑے کرنے کی کوشش کرنا،
اور الہدا کے معنی ہدی اللہ یعنی اللہ کی ہدایت کے ہیں، جس طرح الکتاب کے معنی اللہ کی کتاب کے۔ سبیل المؤمنین میں مؤمنین سے مراد صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ انہوں نے زندگی کا جو طریقہ اختیار کیا وہ سر تسر ہدایت الہی پر مبنی تھا، اس وجہ سے اس کی اتباع ہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی راہ نکالنا گمراہی ہے۔ نولیہ ما تولیٰ میں وہی اسلوب ملحوظ ہے جو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم میں ہے، یعنی جو لوگ اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر کوئی راہ نکالنے کی کوشش کریں گے، خدا ان کو اسی راہ پر موڑ دے گا جس پر وہ جانا چاہتے ہیں۔ حق کے ترک و اختیار کے معاملے میں اللہ کے ہاں جبر نہیں ہے۔ جو خدا کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، اللہ اس کو اس کی توفیق ارزانی فرماتا ہے۔ جو اس سے الگ ہو کر اپنی پسند کردہ کوئی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی اس کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ اوپر آیت 108 میں اذ یبیتون ما لا یرضی من القول کے الفاظ سے منافقین کی جن سرگوشیوں اور سازشوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اب یہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ان سرگوشیوں کا اکثر حصہ خیر سے بالکل خالی، محض فتنہ و فساد کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بابرکت سرگوشی تو وہ ہو سکتی ہے جو صدقے کی ترغیب، نیکی کی تشویق اور اصلاح ذات البین کے مقصد سے ہو، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے درپردہ ان اعلیٰ مقاصد کے لیے کام کریں، اللہ ان کو بڑا اجر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ یہ اچھی طرح سمجھ چکنے کے بعد کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے ہدایت کے داعی ہیں، یہ اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اور اہل ایمان کے اختیار کیے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ان کی اختیار کی ہوئی راہ پر جانے کے لیے چھوڑ دے گا اور یہ اس راہ سے سیدھے جہنم میں پہنچ جائیں گے جو نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ ان دونوں آیتوں پر تدبر کی نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ قرآن نے نہایت بلیغ اسلوب میں ان منافقین کے نجوہ کی نوعیت بھی واضح کر دی ہے اور اس کا مقصد بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ جب یہ فرمایا کہ ان کے نجوہ میں کوئی خیر نہیں، نجوائے خیر تو ان کا نجوہ ہے جو صدقہ پر ابھاریں، معروف پر چلنے کی ترغیب دیں اور اصلاح ذات البین کی کوشش کریں، تو اس سے یہ بات آپ سے آپ نکل آئی کہ یہ لوگ جو سرگوشیاں کرتے ہیں اس میں یہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، معروف کے بجائے منکر کی ترغیب دیتے ہیں اور اصلاح ذات البین کے بجائے مسلمانوں میں نفاق ڈلوانے کی سازش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت اچھی طرح واضح ہو چکنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی ہدایت کی مخالفت کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے راستے سے الگ اپنی ایک پگڈنڈی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو ان کی پسند کی ہوئی راہ پر جانے کے لیے چھوڑ دے گا جو ان کو سیدھا جہنم میں لے جا کے گرائے گی۔ تو گویا یہ واضح کر دیا کہ ان لوگوں کی ان تمام سازشوں اور سرگرمیوں کا مدعا در حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول کے بالمقابل اپنی ایک الگ پارٹی بنانا، ہدی اللہ کے بالمقابل اپنی ایک علیحدہ ڈگر ڈالنا اور طریقہ مومنین کے بالمقابل طریقہ جاہلیت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ میں جب بھی یہ آیتیں پڑھتا ہوں تو میرا ذہن بار بار اس طرف جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہے جو ان منافقین کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین مخلصین سے بحثیں اور مناظرے کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان منافقین کی ان خفیہ مجلسوں اور درپردہ سازشوں کی اطلاعات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو پہنچتی رہی ہوں گی تو ان پر کسی نہ کسی نوعیت سے گرفت بھی ہوتی رہی ہوگی۔ اس وقت ان کے یہ حمایتی جن کا اوپر ذکر ہوا ہے ان کی صفائی میں کہتے رہے ہوں گے کہ یہ لوگ تو بڑے مخلص ہیں، یہ تو ملت کے بڑے خیرخواہ ہیں۔ ان کی مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کی بہبود اور خیرخواہی
کی ہوتی ہیں، اور اگر اس ذیل میں کوئی ایسی بات گرفت میں آتی رہی ہوگی جس کا جواب نہ بن آتا ہوگا تو اس کا الزام، جیسا کہ اوپر اشارہ گزرا، کسی ایسے بھلے مانس پر ٹھونک دیتے ہوں گے جس کے حاشیۂ خیال میں بھی وہ بات کبھی نہیں آئی ہوگی۔ ان لوگوں کی اس وکالت کے جواب میں قرآن نے نہایت بلیغ طریقے سے ان اندرون خانہ سرگوشیوں سے پردہ اٹھایا، اور دیکھیے کتنی خوبصورتی سے پردہ اٹھایا کہ ساری بات بھی سامنے آ گئی اور مخاطب کے لیے کسی بحث اور تردید کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی۔